ईरान में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। बहुत ही शदीद किस्म के प्रोटेस्ट है। हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रहे अभी तक पूरी कोशिश के बावजूद। और ये इतना एक नाजुक वक्त है ईरान के लिए, क्योंकि ये वो वक्त है जबकि पूरा जो आलमी जो सिस्टम है ना, वेस्टर्न बैक पूरा सिस्टम, वो उसका शदीद दबाव है ईरान के ऊपर। सैंक्शंस की रेलगार के थ्रू गुजर रही है ईरान की जो गवर्नमेंट है और उसके अवाम है। और उसके अलावा एक मिलिट्री थ्रेट के अंडर, क्योंकि इसराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से बार बार इस तरह की तंबीहात आती चली जा रही हैं कि ईरान का फैसला किया जाएगा, ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, वो तो कई दफ़ा बरमला कह चुके हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में जबकि चारों तरफ से आप मतलब मुहावरतन कह सकते हैं कि ईरान जो है ना वो अपने आप को कॉर्नर्ड फील कर रहा है और अपने आप को अंडर थ्रेट फील कर रहा है। ऐसे मौके पे अवाम जो है उसका अगर साथ ना मिले गवर्नमेंट को, तो कितनी हालात मुश्किल हो जाते हैं। और ये जो 12 डे वॉर हुई है ईरान और इसराइल के बीच में, तब भी हमने ये देखा कि अवाम जो है ना वो पूरी तरह से हुकूमत के साथ खड़ी थी। हर फैसले में, हर मुश्किल में अवाम ने हुकूमत का साथ दिया। तो फिर ये अचानक किस तरह से इस तरह के लोग उभर आते हैं और डिसिडेंट एकदम से निकल पड़ते हैं सड़कों पे और ये प्रोटेस्ट के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही तशवीशनाक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा तो ऐसे हुआ नहीं है। कई बार जब भी आपने देखा ईरान में इलेक्शंस का दौर शुरू होता है, तो इस तरह के तवील दौरानिए के प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और जो डिसिडेंट्स या जो कि अपोजिशन में फोर्सेस हैं वो उनको इसराइल या यूएस की तरफ से फंडिंग मिलती रहती है और वो ये प्रोटेस्ट के सिलसिले हुकूमत के खिलाफ और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फिर उसके साथ चलता है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो एक जुबान होकर ये कहना शुरू हो जाता है कि ईरान की जो हुकूमत है वो इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर फायरिंग कर रही है और पीसफुल प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर फायरिंग कर रही है। पीसफुल प्रोटेस्टेंट अगर होते, अगर अवाम की जो ईरान की जो जेन्युइन अवाम है उनको अगर खमेनी गवर्नमेंट से ग्रज होता, कोई प्रॉब्लम होती, तो फिर वो तब प्रोटेस्ट करते ना, जबकि वो इसराइल के खिलाफ जो है हिजबुल्लाह को भी उन्होंने सपोर्ट किया, यमन के हूतीस को भी वो सपोर्ट करते रहे और ईरानियन बैक मिलिशियाज बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करती। तब क्यों नहीं वहाँ की जो अवाम है उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया। अब जबकि 12 डे वॉर भी ख़त्म हो गई है और इसराइल की तरफ से थ्रेट्स उसके बाद मुस्तकिल आते रहे हैं, अब तक आ रहे हैं कि वो ईरान पे अटैक करेंगे। और अब जबकि ट्रम्प, आपने देखा कि क्रिसमस की छुट्टियों में के अंदर ही मडूरो की हुकूमत को टॉपल करने की कोशिश, मडूरो का इलीगल तरीके से अगवा करवाना और वेनेजुएला में एक बिल्कुल ही जान की कैफियत बपा कर देना कि जिसमें पता नहीं चल रहा कि अब उनका फ्यूचर उस कौम का क्या होगा, किस तरह से अब जो बच्चा कुछ सेटअप है वो हुकूमत को चलाएगा। तो इसी असना में ये प्रोटेस्ट भी शुरू करवा दिए गए थे और अब इसको 2 हफ्ते से ज़ायद गुजर गए। अभी की बहुत सारी डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स डिफरेंट फिगर्स बता रही हैं, लेकिन ये मैं आपको एसोसिएटेड प्रेस का दिखा रही हूँ जिन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 544 एक्टिविस्ट जो है उनको हिट किया गया, मींस के उनमें से कई हलाक और कई जख्मी हो गए होंगे। और उसके अलावा प्रोटेस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ईरान की जो पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनको पकड़ पकड़ के डिटेन कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बार बार यही आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कोई जेन्युइन ईरानियन पीपल का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये यूएस बैक्ड जो एनजीओज या कुछ जो छुपी हुई तंजीमें बैठी होती हैं जिनको यूएस जो है वो फंड कर रहा होता है, या सीआईए वहाँ छुप करके इस तरह के लोगों को तैयार करी है, या जो मोसाद है उसके एजेंट्स वहाँ पे घुसे हुए हैं, मतलब ईरानियन लोगों के बहरूप में आकर वहाँ बैठे हुए हैं और वो इस तरह के लोगों को तैयार कर रहे हैं और उनको न जाने कितना पैसा और कितना लालच दे रहे हैं कि तुम लोग जो है ये हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। और जैसे ही ये खमेनी की जो गवर्नमेंट है टॉपल होगी तो न जाने उनसे क्या क्या वादे किए जाते हैं कि उनको किस तरह से सपोर्ट मिलेगी और उनको इनामात मिलेंगी और इस तरह से लोगों को ख़रीदा जाता है। ये डेली मेल की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ईरानियन जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी हैं वो एस्केप प्लान बना रहे हैं और वो मुल्क से भागने की बात सोच रहे हैं, बिकॉज उनके हाथ से मामलात निकल चुके हैं। ऐसा है तो नहीं, क्योंकि
اگر 2-4 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے یا پھر 2-4 درجن یا سینکڑوں میں بھی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت اتنی کمزور ہو گئی یا خامنائی کو اتنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ وہ ملک سے بھاگنے کی بات سوچنا شروع کر دے۔ خامنائی کے بارے میں آپ کو میں یاد کرا دوں کہ ان کا 12 ڈے وار میں یہ بیان تھا کہ میں تو 80 سال سے زائد عمر کا ہو گیا ہوں، میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے اور میں نے مطلب جو بھی میرے ٹارگٹس تھے زندگی کے گولز اس سے زیادہ میں حاصل کر چکا ہوں، تو مجھے تو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جان آج جاتی ہے کل جاتی ہے، اور اگر اسرائیل یا یو ایس کے کسی حملے کی وجہ سے مجھے شہادت ملتی ہے تو وہ تو میرے لیے بڑا ہی ایک فخر کی بات میں اس کو محسوس کروں گا۔ تو ایسا تو بالکل سوچا نہیں جا سکتا کہ خامنائی جو ہیں وہ ایران کی سرحد کو چھوڑ کر کے کہیں اور پناہ لینے کی بات کریں گے یا سوچیں گے بھی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ خامنائی تو ایک لیڈر ہے نا، ایک سنگل انڈیویجول ہے، لیکن ایکچولی خامنائی ایک انسٹیٹیوشن کا بھی نام ہے، بیکاز یہ جو آیت اللہ ہیں یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جس میں ایک نہیں کئی لیڈرز اور کئی جو ان کے ریلیجس اینٹیٹیز ہوتی ہیں جو کہ اکٹھے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، اکٹھے اس انسٹیٹیوشن کو چلا رہی ہوتی ہیں اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور کئی سال کی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور اگر ایک خامنائی ہٹتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے 10 اور خامنائی وہاں پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی خامنائی کا سسٹم کو ختم کرنا آلموسٹ ایک امپاسبل بات ہے unless and until کہ ایک پوری فل فلیش وار اور پوری یو ایس کی اور نیٹو کی فورسز انٹر ہو جائیں اور وہ پورے انسٹیٹیوشنز، پوری بلڈنگز، پوری سمجھے کہ آپ سسٹم کو، آدھے شہر کو آپ ختم کر دیں اگر، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کوئی نشان نہ بچے۔ ادروائز یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ پورے تہران شہر میں بھی پھیلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی تمام شہروں میں ان کی جو ہے نا وہ اسے جو خامنائی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ سو اٹس ناٹ لائک آپ آؤ گے اور ایک جیسے مڈورو کو آپ نے ایک آدمی کو اٹھا لیا اس طرح سے آپ خامنائی کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کر سکتے ہو۔ سو یہ جو میں نے آپ کو نیوز دکھائی ہے ڈیلی میل کی، یہ ایک پروپیگینڈا ہے اور جو کہ صرف یہاں نہیں بلکہ اسی سے ملتا جلتا نوعیت کا پروپیگینڈا آپ کو تمام ویسٹرن میڈیا کے آؤٹلیٹس میں ملے گا۔ جو ٹویٹر ہے ایکس کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے، انہوں نے کیا حرکت کی ہے، انہوں نے جب آپ ایران کا جو پکچر ہے اس کو جب آپ یا اس کے فلیگ کو اپنی ٹویٹ میں جب شیئر کرتے ہو تو پہلے اس میں ایران کا ہی جھنڈا آیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس جھنڈے کو ریموو کر کے وہ پرانا جھنڈا اس میں لگا دیا جو کہ رضا شاہ پہلوی کے دور کا وہ جھنڈا تھا، اور اس میں وہ یہ جھنڈا آپ کو اس کی تصویر بھی دکھائی دے رہی ہے ادھر کہ وہ یہ والا جھنڈے کو انہوں نے اب ڈال دیا، اور جو اس نئی حکومت کا جو جھنڈا ہے جو کہ ایرانی ریولوشن کے بعد سے ایران کا جھنڈا بنایا گیا تھا، اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ دیٹ مینس کہ ایلون مسک اور ان کی جو کمپنی ہے وہ انہیں پتہ ہے یا انہیں اسرائیل کی طرف سے یا ٹرمپ حکومت کی طرف سے کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات تو فائنل ہے کہ خامنائی تو جا رہا ہے اور ہم دوبارہ سے جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے جو کہ آلموسٹ 20 سال سے زائد جو ہے نا وہ یو ایس اور یورپ کے ممالک میں مقیم ہیں اور ایگزائل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اکثر وہ بات کرتے رہتے ہیں اپنے شاہ کے دور کی، اور غالباً یو ایس نے ان کو پال رکھا ہے ایز اے مہرا، ایز اے پپٹ کہ ایک وقت آئے گا جب خامنائی کو وہاں سے ہم بھگائیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے ان کے جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں ان کو وہاں پہ انسٹال کریں گے، اور پھر وہاں پر جیسا ہماری مرضی ہوگی ہمارے اشاروں پہ وہ تمام ایران کی پھر پالیسیز چلیں گی، اور جو تمام آئل بک رہا ہے ایران کا وہ بھی پھر ایرانین کمپنیز ہی لیا کریں گی اور وہ اپنی مرضی کے دام اس پہ لگایا کریں گی۔ سو ایک طرف سے وینزویلا کے آئل پہ قبضہ کر لینا اور دوسری طرف سے ایران کے آئل پہ قبضہ کر لینا، یہ دونوں اگر ہو جاتے ہیں تو یو ایس کی مطلب تقدیر ایک دفعہ پھر سے بدلی جا سکتی ہے، بیکاز اس وقت تو وہ ٹوٹلی ایک اکنامک
ڈاؤن فال کا شکار ہے، اور بالکل جو گلوبل اکانومی اس میں سے اس کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی پرفارمنس بہت ہی نیچے چلی گئی ہے، اور اگر وہ دوبارہ سے اپنی سپر پاور سٹیٹس یا اپنی پرانی ہیجمنی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا رہے گا کہ وینیزویلا کا بھی جو دنیا کا سب سے بڑا آئل ریزروز وینیزویلا میں وہ ان کے جیب میں چلے جائے، اور ایران کی جو آئل ہے وہ ان کی جیب میں چلا جائے، لیکن یہ دونوں ہی کام ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور اس سے پہلے ہی جب یہ کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ہی ان کا بری طرح سے یو ایس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا، ہونے والا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ویسٹرن اینالسٹ بہت سارے اکنامک اینالسٹ کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں۔ یہ یو کے جو ایک منسٹر ہیں ان کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹام ٹوگن ڈیٹ ان کا نام ہے، ایم پی ہیں وہ، اور فارمر یو کے سیکرٹری سیکیورٹی منسٹر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ آئی تھنک دس از دی اینڈ گیم فار دا رجیم۔ وہ کہہ رہے کہ یہ جو پروٹیسٹ نظر ہو رہے ہیں آج کل، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ رجیم کے لیے اینڈ گیم ہے۔ سو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسرائیل اور یو ایس کے جتنے بھی پلانس دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس میں یو ایس کی سی آئی اے اور اسرائیل کی موساد صرف نہیں ہوتی، بلکہ ان سے آگے بڑھ کے یو کے کی جو MI6 ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے، اسپیشلی ایشیا کے معاملات میں۔ اگر آپ اس کو یعنی کوریدنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ MI6 ان ساری جو کانفلکٹ زونز ہیں اور سارے جو ایشو والے زونز ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے آگے سے آگے حصہ لے رہی ہوتی ہے۔ ایون یہ کہ MI6 کی جو اسپیوناج ہے اور جو ان کی پریسائز ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں، لوکیشنز کے بارے میں، وہ سی آئی اور موساد سے بھی زیادہ پریسائز ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں۔ سو یو کے کا جو آپ دیکھیں گے کہ انوالومنٹ تمام کانفلکٹس میں اور تمام جو یو ایس کی بیک وارز ہیں ان سب میں ان کا بڑھ چڑھ کے ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور وینیزویلا میں بھی جب ماڈورو کا اغوا ہوا تھا تو یو کے پی ایم کو اسپیشلی بیان دینا پڑا کہ ہمارا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور اسی کے فوراً بعد جب وینیزویلا سے نکلنے والی جو آئل ٹینکرز ہیں ان کے اوپر یو ایس نے کی بوٹس نے شپس نے جب حملہ کیا اور ان کو کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تب یو کے جو منسٹرز ہیں اور ان کے پی ایم ہیں غالباً، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اس میں ہماری انوالومنٹ ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، غالباً انفارمیشن شیئرنگ کے تھرو یا پھر اس سارے ایونٹ میں شاید ان کا ہاتھ تھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو بہت اسٹرکٹلی ان پروٹیسٹ کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے انٹرنیٹ کو ختم کیا ہے، اب دوبارہ سے یہ نیوز ہے کہ انٹرنیٹ کو انہوں نے پوری طرح سے کٹ آف کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پرو رشین ممالک کے اندر کلر ریولوشنز آئیں، یوکرین کے اندر آئی، بیلاروس میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ عرب اسپرنگ میں جتنی بھی پروٹیسٹ ہوئے وہ بھی سب کلر ریولوشن کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ جو ایران میں ہو رہی ہے یہ بھی کلر ریولوشن ہے۔ کلر ریولوشن ان تمام پروٹیسٹ کے سلسلوں کو کہا جاتا ہے جس میں فورن فنڈنگ اور فورن پلاننگ کے تحت اور فورن این جی اوز یا فورن ایلیمنٹس اور فیس بک ٹرول فارمز اور ٹویٹر ٹرول فارمز لگائے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان ملکوں میں چھپ چھپ کے بیسمنٹس میں، گھروں کی بیسمنٹس میں اور اس طرح سے چھپ چھپ کے لگائے ہوتے ہیں، جس کو ٹریک کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے ان کو ٹریک کرنے میں۔ یہ اس طرح کا جب کام کیا جاتا ہے اور پوری فنڈنگ، پورا مٹیریل، پورے پرنٹڈ مٹیریل باہر سے آ رہا ہوتا ہے، ٹی شرٹس کے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تاکہ پروٹیسٹرز جو ہے نا وہ ایک ہی کلر کے یہ کپڑے بھی پہن سکیں، اور بڑے بڑے بینرز آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ چھپ چھپا کے موساد کی ہیلپ سے اور اور ایجنٹس اور بہت سارے لوگوں کو خرید کر کے اس طرح کے کلر ریولوشنز کروائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جب فیس بک پہ یا ٹویٹر وغیرہ پہ جب اس پروٹیسٹ کی کالز دیتے ہیں نا، تو وہ جب کال عام عوام ان کالز کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بڑی جینوئن کال ہے، تو وہ سب کے سب یعنی اگر 1000-2000 پروٹیسٹرز ہیں جو آپ نے خریدے ہوئے، تو اگر وہ فیس بک، انٹرنیٹ اور باقی سوشل میڈیا، ٹویٹر وغیرہ کے تھرو اس چیز کو بڑھاوا دیں گے تو پھر
عام عوام جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتی ہے وہ بھی گھروں سے نکل آئے گی اور سمجھے گی کہ ہاں ہم پہ تو حکومت بہت ظلم کرتی ہے اور ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا تھا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار انٹرنیٹ کی جو چیز کو کاٹ رہی ہے، ختم کر رہی ہے، تاکہ پروٹیسٹرز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو اور موبائل جو فری کالز ہوتی ہیں واٹس ایپ وغیرہ دس اینڈ دیٹ، اس کے تھرو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو راؤنڈ اپ نہ کر سکے. اور ایرانین گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یو ایس نے اٹیک کیا ان کے اوپر، بیکاز ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں نیوز جس میں ٹرمپ یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری اسٹرائک کے آپشنز کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں. تو اگر یو ایس نے اس طرح کی کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی یا اسرائیل نے کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پھر ایران بہت اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 12 ڈے وار ہوئی تھی تو اس میں ایران کی کتنی بہت شدید ریٹیلیشن تھی. تھاؤزنڈس آف میزائلز اسرائیل کی سوئل کے اوپر آ کر کے گرے تھے. اب اگر اسرائیل کو چپ رکھا جاتا ہے اور اسے بولا جاتا ہے کہ تم نہیں کوئی بھی میزائل داغو گے بلکہ ہم ڈائریکٹلی اپنی فوج کے تھرو اٹیک کرتے ہیں، تو پھر یہ مشکل تو ہوئے گی ایران کے لیے کہ ایران جو ہے اب وہ یو ایس کے اوپر جا کر کیسے حملہ کرے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایران اپنے اوپر جائز کر لے گا اس وقت کی چیز کہ جتنے بھی یو ایس کے ایلائز ہیں اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ ان کو لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ اپنا مان کر اور ان پہ بھی حملہ کرے گا. سو ٹرمپ نے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے ہی دن ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو یو ایس کی ملٹری ہے وہ ساری چیز کا جائزہ لے رہی ہے اور ہم مل کر کے بہت اسٹرانگ آپشنز کے اوپر غور کریں. بہت اسٹرانگ آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ملٹری آپشنز ہوتے ہیں، وہ فل فلیج اٹیک کرنے کی آپشن ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یو ایس میں بیک آؤٹ ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے میں اپنی فوجیں نہیں بھیجوں گا، میں اپنے میزائل اب مزید نہیں دوں گا ان کو، اور میں جو ہے نا پیچھے ہٹ رہا ہوں. اور یورپ نے اگر کرنا ہے تو وہ خود ہی کر لے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اور ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی وار شروع کرنے کے وسائل پھر کہاں سے آ رہے ہیں آپ سوچیں. تو یہ ایک فسادی سوچ ہے اور امید نہیں ہے مجھے کہ یو ایس کوئی ڈائریکٹ اٹیک کرے گا. لیکن ٹرمپ کی جو مینٹالٹی ہے وہ اس سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، ممکن بھی ہے، لیکن بہت برا شروع ہو جائے گا. جتنے زیادہ فرنٹس اگر کھول دیے جائیں، اور وینزویلا کو بھی آپ نے ڈیسٹیبلائز کر دیا، پھر آپ مطلب ہر دنیا کے جو خطہ ہے اس میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے فساد اگر شروع کر دو تو پھر وہ پوری جو انوائرمنٹ ہے وہ ورلڈ وار 3 کی طرف چلی جاتی ہے اور سارا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یو ایس یہی چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ماچس کی تیلیاں لگائے اور ایسے کرے کہ پوری دنیا میں آگ لگ جائے اس سے. ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ یہ بات کل اگر اس نے کہی ہے کہ ہم اسٹرانگ آپشنز پہ غور کریں، تو آج اس کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے کہ ایران نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ٹاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اب ان سے ٹاک کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں. سو یہ بیان بازی جو ٹرمپ کی آپ دیکھ رہے ہو ڈے 1 سے کہ 1 منٹ میں وہ کچھ کہتا ہے اور اگلے ہی گھنٹے میں وہ کچھ کہہ دیتا ہے، تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. بہرحال یہ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ایران کی بہت سارے ڈسیڈنٹ لوگ جو کہ حکومت سے ناخوش ہیں یا اینٹی ہیں خامنائی گورنمنٹ کی، وہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں جا کر کے اسائلمز لے کر کے آباد ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپنی الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کھول رکھی ہیں، جس میں سے یہ میں آپ کو لسٹ بھی دکھا رہی ہوں کہ کتنی زیادہ درجنوں کے حساب سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ موجود ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ فرانس، یو ایس، جرمنی اور یہ سویڈن کو لے لے، البانیہ کو لے لے، آذربائیجان کو لے لے، ٹرکی میں بھی کچھ ہیں اور عراق میں بہت ساری انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی. یہ سب ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو ویسٹرن کنٹریز جو ہے نہ صرف ان کو فنڈ کرتی ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو اسائلمس دیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ ایک پروٹیسٹ کے سلسلے شروع کرنے ہیں اور ہم نے ایک اسپیس بنانی ہے جس میں ہم خامنائی کے جو لوگ ہیں ان کو سب کو مار دیں گے، اور پھر وہ اسپیس بن جائے گی جس میں آپ لوگ آ کر کے فوری طور پہ کس طرح سے حکومت سنبھالو گے، اور پھر وہ جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ کس طرح سے یو ایس اور جو اس کے ایلائز ہیں ان کی اشاروں پہ چلیں گے. سو یہ سلسلہ آپ دیکھیں کتنا خطرناک ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ویسٹرن جو کنٹریز ہیں اور یو ایس اور اسرائیل یہ مل کر کے کس طرح سے ایران کے خلاف مطلب ایک بھرپور جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے سازشوں کا. اور یہ والے جو پروٹیسٹ ابھی چل رہے ہیں بالکل ایرانین حکومت کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ یہ عوام کے یعنی جینون پروٹیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ سب ایک اورنج ریولوشن اسٹائل کے اور باہر سے جو موساد اور CIA MI6 ان لوگوں کے ایجنٹس جو ہیں وہ مل کر کے یہ والے پروٹیسٹ کروا رہے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے.